औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशन ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। हमने बहुत सारी बातें अपने इस चैनल के तवसत से की हैं कि एक हमारा जो नौजवान है, जो इस माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो इस वक्त मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात का शिकार है। उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो उसकी ज़ाहरी ज़िंदगी में उसको उस तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहा, या वो ग्रो होना चाहता है, उसको वो हालात और वाक़यात नहीं उस तरीके से ग्रो होने दे रहे। तो ये सारे मामलात को लेके वो एक कहीं न कहीं गुम-गू की कैफ़ियत का शिकार है। वो एक नफ़्सा-नफ़सी के एक ऐसे आलम में इस वक़्त सफ़र कर रहा है कि उसको अपने जो ज़ाहरी हालात हैं, उनको काबू करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे मामलात को उसको जाँचना, देखना और उसके मुताबिक अपने ज़िंदगी को गुजारना और माशरे में उस तरीके से लेके चलना, इस वक्त सबसे बड़ा उसके लिए एक मसला बना हुआ है। तो आज हम इसमें एक ऐसा हमारे माशरे के अंदर जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिसके अंदर हम अपना एक ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें आप देखें कि हर जगह पे मुख्तलिफ इंसान के लिए काम करने की सहूलियात, फैसिलिटेशंस, कोई ना कोई ऐसे वर्किंग इन्वायरमेंट मौजूद होते हैं कि वो उनमें अगर चाहे तो वो काम कर सकता है। होता ये है कि बाज़ दफ़ा हमारे जो नौजवान दोस्त अपनी स्टडी से फ़ारिग होते हैं, स्टडी से फ़ारिग होने के बाद जब वो अमली तौर पे प्रैक्टिकली एक माशरे का पार्ट बनते हैं, उसमें आके उन्होंने बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को लेके साथ चलना होता है, तो उनको उस सोसाइटी में, उस माहौल में काम नहीं मिल रहा होता। वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि जैसे हमारी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, आप देखें इंडस्ट्री जो है इस वक्त किस ज़बू हाली का शिकार है। बेसिक चीज़ें हैं इस माशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी हुई हैं। उन पे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ख़ानदान, बहुत सारे नौजवान, उनके लिए एक मसला बना हुआ है। और ऊपर से अगर वो किसी नौजवान के पास इस वक्त कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, अगर वो जॉब उसको मिल जाती है तो उससे वो उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है जितना वो करना चाहता है, क्योंकि उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त डबल हैं, तो उसका इनकम अगर उसकी वो सिंगल है तो वो कैसे उनको मीट करेगा? वो कभी भी नहीं मीट कर सकेगा। उनको अपनी जो ज़ाहरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, वो जो करंट काम कर रहा है या अगर उसके पास काम नहीं है, दोनों सूरतों में यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी अंदरूनी कुछ ऐसी सलाहियात हैं जिसके ऊपर उसको काम करने की ज़रूरत होती है। वो जब तक अपनी सलाहियत को खंगालता नहीं ना, ये मैं चैलेंज करके कहता हूँ, ये दावे से कहता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त कहीं ना कहीं काम किसी ना किसी शक्ल में मौजूद होता है। सिर्फ हमने उनको देखना होता है कि हम अपनी जो हमारी अंदरूनी सलाहियात हैं, जो मालिक कायनात ने हमारे अंदर खूबियाँ रखी हुई हैं, उन खूबियों में से किसी एक खूबी को इस्तेमाल करके वो अपने माशरे में से अपने लिए कोई ना कोई अच्छा रोज़गार का सिलसिला तलाश कर सकता है। वो उसके मुताबिक ना सिर्फ अपने आप को ग्रो कर सकता है, अपनी फैमिली को ग्रो कर सकता है। सिर्फ उसने उस चीज़ को देखना होता है, खंगालना होता है कि मैंने कैसे इस एनवायरनमेंट में रह के अपने आप को सर्वाइव करवाऊं। तो इस एनवायरनमेंट में रह के सर्वाइव करवाने के लिए उसको अपने उस सलाहियात के ऊपर फोकस करना पड़ता है जो मालिक कायनात ने हर इंसान के अंदर एक मेहनत का जज्बा मौजूद होता है। अगर उसको कहीं का काम मिल गया है और वो मेहनत से वो काम कर रहा है, अगर काम नहीं भी मिला और वो मेहनत से पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ उसकी जुस्तजू में है, तो ये नहीं हो सकता कि उसको वो काम जिस रोज़गार की तलाश में वो है वो उसको ना मिले। रोज़गार की तलाश उसको 100% अवेलेबिलिटी हो जाती है जब वो अपनी अंदरूनी सलाहियात पे वर्क करता है। तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत मैं आपके सामने एक एग्जांपल कोट करता हूँ। ये एक बड़ा तारीखी वाक़या है। सन 1983 में मिस्टर सर लॉर्ड सरजीत सिंह जब पाकिस्तान में आए और वो यहाँ पे वो बेसिकली इकबालियात के बहुत बड़े दीवाने थे। उन्होंने अल्लामा साहब का जितना भी दीवान था वो बहुत सारे उन्होंने ज़बानी याद किए हुए थे और उनको बड़ा शौक़ था अल्लामा साहब के अशार को याद करने का। तो वो पाकिस्तान आए तो उनकी एजाज़ में बहुत यहाँ पे उनको उनके एजाज़ में शाइया दिया गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे अमीर हुसैन लाहौरवी साहब भी उनके साथ उनकी मुलाकात हो गई। तो अमीर हुसैन लाहौरवी साहब ने उनको चैलेंज किया कि मिस्टर सरजीत, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आप मुझसे ज़्यादा आपके पास अल्लामा साहब के अशार का मजमूआ है
تو آپ اگر مجھ سے ون کر جاتے ہیں تو ایک انعام کی رقم فکس کر دی گئی، تو وہ آپ انعام مجھ سے ون کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بڑی تاریخی بات سر لارڈ سرجیت سنگھ نے کہی، انہوں نے کہا جی اب میں نے پچھلے 10 سال سے علامہ صاحب کے اشعار پر پروانہ بن کر کام کیا ہے، میں نے اس شمع کے گرد اتنے چکر کاٹے ہیں پروانہ بن کر، اگر آپ نے اس سے زیادہ کاٹے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جیت جائیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے جتنے شوق، جتنے لگن کے ساتھ، جتنی محنت کے ساتھ، جتنے اپنی اندرونی صلاحیات کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ان پہ فوکس کیا ہے، میرا خیال ہے آپ کا اتنا فوکس نہیں ہوگا۔ تو خیر وہ شعری مجموعہ شروع ہو گیا، اس میں کلام انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا علامہ صاحب کا۔ اب جہاں سے میر حسین لاہوروی صاحب ان کا علامہ صاحب کا کوئی غزل، کوئی نظم، کوئی ان کا کوئی شعر پڑھتے تو فوری طور پر سر لارڈ سرجیت سنگھ اس کا اگلے جتنے بھی اس کے اشعار ہوتے وہ سارے سنا دیتے ہیں۔ تو خیر جتنی دفعہ بھی انہوں نے کوئی شعر پڑھا کسی بھی دیوان میں سے، تو وہ سر لارڈ سرجیت سنگھ نے اس سے پہلے ان کو پڑھ کے اس کے جو باقی کے اشعار تھے وہ سنائے۔ پھر سر لارڈ سرجیت سنگھ نے جب انہوں نے کوئی شعر ان کے سامنے رکھا تو میر حسین لاہوروی صاحب اس نظم کے 2 یا 3 اشعار سے زیادہ نہ سنا سکیں، تو خیر وہ سر لارڈ سرجیت سنگھ وہ مقابلہ جیت گئے۔ تو اس میں اب اس چیز میں جو ان کی ایک لگن تھی، جو ان کا ایک اپنے کام کے اوپر فوکس تھا، وہ بہت سٹرونگ تھا۔ انہوں نے اس چیز کو اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ جب بھی کوئی انسان کسی بھی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، نو ڈاؤٹ شروع میں اس کو بہت سارے چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بہت سارے ماحول سے گھبرا جاتا ہے، اس کی انکم بھی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ جو معاشرے میں اس کے ارد گرد مسائل بکھرے ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا فوکس بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو انسان کا مائنڈ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کا جو مقام ہے وہ کسی تلوار سے بہت زیادہ ہے۔ وہ تلوار کی کاٹ وہ کاٹ نہیں رکھتی جو مائنڈ کی طاقت ہے، مائنڈ کی جو کاٹ ہے وہ تلوار کی کاٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کا مائنڈ ہے، جو انسان کا دماغ ہے، اللہ پاک نے اس سپر سونک کمپیوٹر جو اللہ پاک نے ہمارے لیے ہمارا برین بنایا ہے، اس میں انسان کی چھپی ہوئی صلاحیات ہر وقت اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ صرف انسان نے ان چیزوں کو، ان صلاحیات کو کھنگالنا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ان کے مطابق لے کے چلنا ہوتا ہے کہ یار میرے اندر کون سی ایسی ایبلٹی ہے یا خوبی ہے جس سے میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے جو خاندان ہے اور اپنا جس معاشرے میں وہ سروائیو کر رہا ہے اس میں بھی وہ ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے۔ تو یہ اس میں آپ دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اس کا یہ فطری اصول ہے، جب تک آپ کوئی دینے والے نہیں نہ بنیں گے اس وقت تک آپ اپنا وہاں سے کوئی مقام پا نہیں سکیں گے۔ ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، وہ صرف لینا جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاس آ جائے، لیکن وہ دینے کی صلاحیات سے محروم ہوتے ہیں۔ اس معاشرے میں ہم جب تک دیکھیں، اس میں ہمارے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں، جیسے میں پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ اجتماعی زندگی کا سفر آسان نہیں ہے۔ اجتماعی زندگی کے سفر میں ہمیں بہت سارے دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ عام سڑک پر جب بہت ساری گاڑیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی گاڑی کو اسی رفتار سے دوڑائیں اور ہم ارد گرد کی آنے والی گاڑیوں کا خیال ہی نہیں رکھیں۔ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ورنہ آپ دوسرے لمحے کسی نہ کسی حادثے کا، کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یا پھر آپ کا جانی لاس ہوگا، جانی لاس نہ ہو سکا تو مالی لاس تو 100% ہوگا، آپ کی گاڑی تباہ ہو جائے گی، آپ اس کو مکینک کے پاس جا کے ٹھیک کروائیں گے، اس میں آپ کے پیسے لگیں گے، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کا لاس ضرور ہو جائے گا۔ تو اس سڑک کا سبق بھی ہمیں یہ ایک درس دے رہا ہے۔ اس میں بھی جب ہم کوئی سگنل آتا ہے، آپ دیکھیں کوئی گاڑیاں اس پہ رک رہی ہیں، کوئی گزر رہی ہیں، اگر رکنے والا اس بات پہ مادہ نہیں ہوگا اور وہ سگنل کی پرواہ کیے بغیر وہ سگنل میں سے گاڑی پاس کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے ٹکرا جائے گا۔ سیم اسی طرح ہم اس انسانوں کے معاشرے میں بھی جب ہم اجتماعی زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں تو اس میں ہر انسان کے پاس وہ قابلیت، وہ صلاحیت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس اللہ پاک نے وہ قابلیت، وہ صلاحیت، وہ خوبیاں جو اس کے اندر رکھی گئی ہیں وہ نہ ہوں، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ صرف انسان نے ان صلاحیات کو، ان خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس نے اپنے اس اجتماعی زندگی کے سفر میں جس میں بہت سارے دوسرے انسان بھی اس کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے،
ان کو اگر آپ اپنی اس زندگی کے سفر میں کسی دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اس کے لیے کسی تعمیری سوچ کا کردار ادا کر دیں گے تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے یا کسی نہ کسی مقام پہ جا کے وہ آپ کے لیے وہ عمل نہ کرے. ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے. اگر آپ دینے والے بنیں گے تو پھر ہی آپ اس دنیا سے کچھ نہ کچھ پا سکیں گے. یہ اس کائنات کا اصول ہے. اگر اپنے آپ کو آپ کامیابی کی طاقتوں میں لے کے چلنا چاہتے ہیں، کامیابی کے ساتھ اس زندگی کے سفر کو گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اس میں دینے والا بننا پڑنا ہے. پھر ہی آپ اس میں سے آپ قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اس میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں. آپ دیکھیں درخت ہیں، جتنے بھی مختلف قسم کے پھل پھول پودے ہیں، وہ سب پہلے نا اس قدرت کے اس سیٹ اپ میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں. کہیں سے ہوا لے رہے ہیں، کہیں سے روشنی لے رہے ہیں، کہیں سے ان کو منرلز دی جا رہی ہیں، وہاں پہ ان کو فرٹیلائز کیا جا رہا ہے. وہ پہلے کہیں نہ کہیں سے ان کو ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے. پھر ایک وقت وہ ایسا آتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے وہ پھل، وہ سایہ، وہ روشنی جو وہ دوسروں کے لیے وہ دینا چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. کیونکہ یہ فطرت کا اصول ان کے لیے 100% کاربند ہے. انہوں نے اگر لینا ہے تو پھر دینا بھی ہے. لیکن واحد انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو صرف اور صرف لینا جانتی ہے، وہ دینے کے اصول پہ کاربند ہی نہیں ہے. نوجوان دوستو، ایسا نہیں ہے کہ اس معاشرے میں کام کرنے کے لیے یا اس ملک پاکستان میں کام کرنے کے لیے آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام آپ کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے. صرف آپ نے اپنی ان چھپی ہوئی صلاحیات کو، ان خوبیوں کو فوکس کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے اور اپنے حصے کا وہ کام اس معاشرے میں سے یا اس انوائرمنٹ میں یا جس کمپنی کا پارٹ ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ کام لینا ہوتا ہے، آپ اس میں وہ کام لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ اس طرح کام لینے کے قابل ہوتے ہیں پھر دنیا ان کی عزت کرتی ہے، پھر وہ معاشرہ ان کی عزت کرتا ہے. پھر وہ نہ صرف اپنے وہ گھر والوں میں ایک عزت کا مقام پیدا کر لیتا ہے. کیونکہ ایک نوجوان نے اسٹڈی کی ہے، اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے جو اس کے والدین نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، تو اس انویسٹمنٹ کا کہیں نہ کہیں ریٹرن یا آؤٹ پٹ اس نے اپنے والدین کو دینا ہے. وہ اسی صورت میں دینا ہے کہ اگر وہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی کام باہر مارکیٹ میں جائے گا، نکلے گا، دیکھے گا، سوچے گا اور پھر وہ معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اچھا فرد ثابت ہوگا. جو بے روزگار انسان ہے یا جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے یا وہ کام کرنا نہیں چاہتا، تو اس کا اس معاشرے میں، اس انسانوں کے اجتماعی معاشرے میں اس کا بھی پھر کوئی مقام پیدا نہیں ہوتا. تو آپ نے وہ شمع بن کر، وہ روشنی بن کر ابھرنا ہے. اس کے بارے میں کیا خوبصورت فرمایا گیا ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خود ہوا کرے. فانوس بن کر جس کی حفاظت خود ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ جو شمع ہے جس کی روشنی ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے ہمارے لیے جو شمع ہمارے اندر ایک روشن کی ہے، اگر وہ شمع کی روشنی کو آپ نے پہچان لیا تو آپ یقین کر لیں پھر یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ وہ ماحول جو آپ کے ارد گرد چاہے جتنا بھی مرضی تنگ دستی والا ماحول ہو، جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں، پھر وہ آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے. پھر وہ ہر مسئلہ آپ کا جو ہے اس طرح حل ہوگا جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ اس طریقے سے آپ اپنے معاشرے کے لیے ایک تعمیری رول پیدا کر دیں گے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں اسی طرح پھر آپ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے ایک تعمیری فرد کے طور پر ابھریں گے. تو نوجوان دوستو، آپ نے کوشش کرنی ہے. کوشش کر کے آپ نے اس علم کی روشنی کو، اس شمع کو، جو وہ خوبیاں ہیں، جو صلاحیات ہیں جو آپ کے اندر مالک کائنات نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو پہچاننا ہے تاکہ ہم اس آج جس مشکل گھڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں، جس گم کی کیفیت میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا ملک آج جس حالات کا شکار ہے، ہم جس نفسا نفسی کے عالم میں سے گزر رہے ہیں، تاکہ ہم اس پہ اپنا اوورکم کر لیں. ہم اس میں اپنا ایک ایسا کنٹینیوٹی عمل پیدا کریں جو نہ صرف ہمیں محنت کے اس معیار پر لے کے جائے جہاں پر ہم دیانتداری کے ساتھ اپنے وہ تمام فرائض جو ہمارے اوپر نہ صرف ہمارے مالک نے بلکہ جو ہمارے اجتماعی معاشرے کے جو دیگر افراد ہیں جو ہماری طرف دیکھتے ہیں، جن کی نظریں گھر کے نوجوانوں پہ ہوتی ہیں، وہ بھی اسے ایک اچھا تعمیری رول کے طور پر سروائیو کروائیں. بہت شکریہ.